बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। जुमे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद से एक नई जहत हम देख रहे हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही अब हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि हुकूमत भी भरपूर अंदाज से दिफा में सामने आ गई है। जब वो ट्वीट सामने आया था उसके बाद लग ये रहा था कि हुकूमत को शायद रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन उन्होंने टाइम लिया और बाद प्रेशर के बाद वो कुछ ज़्यादा जज्बाती अंदाज में सामने आए। तो एक तो चीज़ ये है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो जारहाना रवैया पीटीआई का हमें नज़र आया, यानी कि एक जानिब आप ये कह रहे हैं कि जी हमारी मुलाकात किसी तर्ज पे होनी चाहिए, और फिर ये भी कहा गया कि मामलात जो हैं वो अफ़ाम व तफ़हीम की तरफ जाएँ, मुफाहमत की तरफ जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वहाँ से जो बयानिया आया उसने मुफाहमत के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। और उसके बाद अब ये है कि एक तो मुलाकातें बंद, फिर बातचीत के दरवाजे बंद, और फिर अब डायलॉग जो है उस बारे में ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो बानी पीटीआई से हटके हो। तो क्या ये -1 फार्मूला है, और क्या तहरीक इंसाफ -1 फार्मूले को एक्सेप्ट करेगी? अता तारड़ साहब ने क्या फरमाया मुज़ाकरात से मुताल्लिक, मैं चाहूंगा कि पहले आप वो सुने। मुज़ाकरात होंगे या मुज़ाकरात भी खत्म? इमरान खान के साथ तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर माइनस इमरान खान बात करना चाहते अब इट्स आइदर पाकिस्तान और इमरान खान। ये तो आपने सुन लिया था तारड़ साहब का बयान। अब कुंडी साहब, जो आप पहले जब हमारी उनसे बात हुई थी तो थोड़ा मुफाहिमाना रवैया रखते थे टूवर्ड्स द न्यू सीएम, लेकिन अब वो भी हम आवाज दिखाई देते हैं हुकूमती वज़रा के। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। इस दफा इस्लामाबाद मार्च नहीं होगा, इस दफा फिर उनके साथ आंधी हाथ निपटा जाएगा। सूबाई हुकूमत के हाथ में है कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो अच्छा बिहेव करते हैं, वो रियासत के साथ ताउन करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सपोर्ट करते हैं, वफाकी हुकूमत जो हमारे इशूज हैं वफाक के साथ, जिसमें हमारे तरक्याती स्कीमें हैं, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, बाकी मसाइल है, उसमें अगर सपोर्ट करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर वो यही रविश इख्तियार करेंगे तो फिर तो मैं समझता हूँ कि चीजें मुश्किल होती हैं। फिर गवर्नराज मजबूरी तौर पर लगाया जाता है, और अगर पीटीआई समझती है कि वो मजबूरी वफाकी हुकूमत अपनाए तो फिर इस पे आप और हम कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ साथ तलाल चौधरी साहब, जिनके पास शेयर्ड कलमदान है दाखिला का, वजीर मुमलिकत हैं वो, तो उन्होंने आगे बढ़ के क्या कहा कि पहले अडयाला पे लोग जमा हो जाते थे, लेकिन अब क्या सोच पाई जाती है, अब क्या होगा उनके साथ, थोड़ा सा हिंट उन्होंने दिया है। तनकीद आप एक अदारे पर और उसके सरबराह पे करते हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगी। वो मुंह तोड़ दिया जाए, वो जुबान खींच ली जाएगी, इसका अमली मुजाहरा होगा। मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी। कोई भी बदजुबानी करने वाले की जुबान, पार्लियामेंटेरियन हो या कोई दूसरा, वो खींच ली जाए। करें आए अब अडयाला के बाहर तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई, वहाँ के कैदी जो है उसे ऐसी जगहों पर मुंतकिल किया जाएगा कि जहाँ पर वो महफूज रह सके। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिस तरह का अमल करेंगे उसी तरह कानून की अमलदारी की जाएगी। इसके साथ साथ एक अहम अपडेट ये थी कि ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सीडीएफ बनने के बाद उन्होंने तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब किया, और जाहिर है कि ये एक ऐसा अमल था जिसका सबको इंतज़ार था। एक यूनिफाइड कमांड सामने आई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा अज़ली दुश्मन है भारत, जो पाकिस्तान के वजूद से खाइफ है और जिसके साथ अब उसके हरकारे अफगानिस्तान और इसराइल भी हैं, तो वो हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते रहे हैं। तो अब ये जो यूनिफाइड कमांड है, ये जो सीडीएफ का ओहदा है, इसके बाद हमें इंशाल्लाह मज़ीद मरबूत हिकमत अमली दिखाई देगी। और जिस तरह से सीडीएफ ने यह कहा कि अब हमारा जो रिस्पॉन्स होगा जारियत की सूरत में तेज़ और शदीद और बर वक्त होगा। जो मेहमान हैं हमारे, उनसे तारुफ आपका करवाए देते हैं। इख्तियार वली खान साहब हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और साथ ही साथ शौकत यूसुफजई साहब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। तो इख्तियार वली खान साहब, ये जो आखिरी जो मैंने गुफ्तगू सुनी जिसमें तलाल चौधरी साहब ये हवाला दे रहे हैं कि कैदी को मुंतकिल भी किया जा सकता है, यानी कि बानी पीटीआई को अडयाला से मुंतकिल किया जा सकता है, इज दैट ऑन द कार्ड्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अशफाक भाई। इनफैक्ट ये चीज़ें जो है ये अब ऑन द टेबल हैं। अच्छा, पहले ये ऑफ द टेबल थी, इस पर कभी कोई कंसिडरेशन ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड हुआ करती थी, लेकिन अब ये चीज़ें ऑन टेबल हो चुकी हैं। इनफैक्ट आप अगर गुज़श्ता 2 साल की हिस्ट्री ऑलमोस्ट उठा लें, 1.5 साल की, 2 साल की, तो आप देखें न किसी की मुलाकात पर पाबंदी थी, न उसमें कोई दुश्वारी थी,
تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے لیکن چیزیں سموتھ چل رہی تھی. ان ملاقاتوں کا رزلٹ کیا نکلا؟ ملاقاتوں کے باوجود، فیسیلیٹیشن کے باوجود 26 نومبر ہوتا ہے. دیٹ واز ان کنٹینیویشن آف 9 مئی. آپ ہر بار اٹھ کر پاک فوج پر حملہ کرتے ہیں. آخر کب تک برداشت کیا جائے گا؟ وہ فوج جو جنگیں جیت کر آئی ہے، وہ فوج جس کی پوری دنیا میں اس وقت ایک دھوم مچی ہوئی ہے، آپ اس کے فیلڈ مارشل کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ریپیٹ بھی میں نہیں کرنا چاہتا. مجھے اس پہ شرم آتی ہے، پوری قوم کو شرم آتی ہے. لیکن اگر نہیں آتی ہے تو بانی پی ٹی آئی کو نہیں آتی ہوگی کہ انہوں نے ان کے متعلق ایسی ٹویٹیں کی ہیں. پہلے کہتے تھے کہ یہ ہم نہیں کرتے، یہ ہماری سوشل میڈیا کرتی ہے. سوشل میڈیا ہماری جو ہے وہ ہماری کنٹرول میں نہیں ہے. اور پھر جب آپ نے خود کر دی تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی ہے. اگر چھوٹے کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کی شکایت بندہ بڑوں کے پاس لے کے جاتا ہے. لیکن جس جماعت کا سو کالڈ لیڈر ہی کہے اور وہ شروع ہو جائے تو پھر آپ کس سے بات کریں گے اور گلہ کس سے کریں گے؟ جہاں تک ہماری سیریسنس کی بات ہے تو میں آج بھی یہ بات آپ کے شو میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ اسپیکر کی سربراہی میں جو مفاہمتی کمیٹی بنائی گئی تھی وہ انٹیکٹ ہے. ابھی بھی اب ہے، لیکن میرے خیال میں اب اس کی اب بھی آپشنز ہیں. نہیں، ابھی آپشنز ختم ہو چکے ہیں. ابھی اچھا. پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ بات پہنچ چکی ہے. اب یہاں پر اگر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں سے بھی ہر جگہ سے نکلنے کا ایک راستہ ہوتا ہے. راستہ کیا ہوگا کہ دیر ول بی نو عمران خان. اچھا، بالکل -1 معافی مانگیں گے اس بات پر جو انہوں نے لاسٹ ٹویٹ کی ہے، اس بات پر جو انہوں نے 9 مئی کیا ہے، وہ جو 26 نومبر کو ہوا فائنل کال مرو یا مر جاؤ، وہ یہ بیانیہ تھا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ معافی مانگیں تو ان کو بھی معافی مل سکتی ہے. بات وہاں سے کہیں نکلے گی. بات وہیں سے کہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو معافی نہیں ملے. اچھا. بات کہیں سے نکل پڑے گی. لیکن اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم اس طرح کا بندوق لہراتے ہوئے اور بلکھاتے ہوئے ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے، ہم لشکر کشی کی بات کریں گے اور ہم ڈی چوک پر بیٹھ جائیں گے، ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوگی. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ وفاق کی پالیسی کوئی اور ہوگی اور خیبر پختونخوا کی حکومت کوئی اور پالیسی اڈاپٹ کر لے گی، یہ بھی اب نہیں ہوگا. میں نے آپ کے شو میں آج سے 1.5-2 مہینے پہلے کہا تھا، اف یو ریمبر، کہ گورنر رول ہمارے ٹیبل پر نہیں ہے، ہمارے آپشنز میں شامل نہیں ہے. لیکن جو ان کی موومنٹس ہیں، جو ان کا طرز تکلم ہے، یہ ان کو گورنر رول تک لے کے جا رہا ہے. اچھا، اب لگتا ایسا ہے کہ ان کا طرز تخاطب ان کو گورنر رول تک پہنچا چکا ہے. اب گورنر رول یہی لگوائیں گے، ہم نے ابھی تک نہیں لگایا، لیکن یہ چاہتے یہ ہیں کہ اب لگے. یہ شاید پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے تو ان کو ہے نا، شہید بننے کی بڑی ان کو شوق ہوتا ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اب لگوانا چاہتے ہیں اور اب ہمارے پاس بھی کوئی زیادہ آپشن نہیں بچے. شوکت صاحب، صوبہ بھی بچانا ہے، ملک بھی بچانا ہے، جمہوریت بھی بچانی ہے اور ملک میں امن بھی ایٹ اینی کاسٹ قائم کرنا ہے. شوکت صاحب، -1 فارمولا، یور تھاٹس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ستی صاحب. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو پی ایم ایل این ہے نا، اپنا بیانیہ تو ان کا پٹ چکا ہے اور انہوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم معیشت کو اٹھا رہے ہیں، ہم نے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ ڈال دیا، وہ چیزیں تو نہیں ہو رہی. وہ تو آپ کو پتہ ہے، ٹیکسٹائل پہلے فلور مل والے نکلے، اب ٹیکسٹائل مل والے رو رہے ہیں. یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، قرضے چڑھتے جا رہے ہیں مسلسل، اور 80,000 کے قریب اب ٹچ ہوتے جا رہے ہیں. تو ان سے کچھ نہیں ہوا. ابھی بھی یہ ورلڈ بینک کے انتظار میں کہ اور قرضہ دے، تو وہ دعوے تو غلط ثابت ہوئے. اب رہ گیا یہ کہ ان کے وزراء کا کام یہ ہے کہ صبح شام اشتعال دلانا. دیکھیں نا، ایک طرف یہ زیادتی کرتے ہیں کہ جی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی، دوسری طرف پکڑ دکڑ، پھر ہمارے منتخب لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنا، ان کی نشستیں خالی کرانا، پھر جھرلو پھیرنا ہے ضمنی الیکشن میں. یہ سارے کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ بات نہ کریں، آپ کوئی بھی اس پہ اپنا رد عمل سخت نہ دیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں، کیونکہ شوکت صاحب، لیکن ایک مجھے چیز بتائیں. مجھے خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ یو آر دا اونلی لیڈر یا ون آف دا فیو لیڈرز پی ٹی آئی سے کہ جو عوامی مسائل پہ یا ملک کی معیشت کو درپیش مسائل پہ بات کرتے ہیں. ادروائز
ایک نکاتی ایجنڈا آپ لوگوں کا ہوتا ہے قیدی نمبر 804 کی باہر لانا یا اس کے حوالے سے ایجیٹیشن کرنا. یہ جو عوامی مسائل ہیں اگر آپ اجاگر کر رہے ہوتے شروع سے ود ان دا اسمبلی اور آؤٹ سائڈ تو شاید چیزیں مزید آپ کے حق میں بہتر ہوتی. دیکھیں ستی صاحب یہ دیکھیں ہم ہمیشہ سے اجاگر کرتے رہے ہیں. ہم تو کہتے رہے ہیں کہ جو ابھی جو ریسنٹلی کرپشن ہوئی جو IMF نے 5300 ارب روپے کی جو کرپشن نکالی ہے ہم کہتے ہیں اس کا بھی حساب کتاب کرو نا. آپ نے ایک گھڑی میں تو عمران خان کو بند کر دیا جیل میں, اس پہ ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی ہے, اور لیکن آپ یہ حساب کتاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں جی صوبے ہمیں حساب دے اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا حساب دے جن کے آپ خود مقروض ہیں 3000 ارب, اور جو ابھی تک قرضہ لیا گیا ہے جو 40,000 ارب کے قریب قرضہ لیا گیا ہے اس میں مجھے بتائیں کہ خیبر پختونخوا کو اس قرضے میں سے کتنا دیا گیا ہے, لیکن کیا وہ قرضے میں ہم شامل ہیں, اس کے بوجھ ہم پہ ہمارے اوپر ہے؟ اگر ہمارے اوپر ہے تو کیا ہم اس پہ کوئی لیکن پہلے میرا سوال نہ اٹھائیں. کیا پی ٹی آئی -1 فارمولے پر اگری کرے گی؟ دیکھیں عمران خان مائنس ہوگا پھر سارے مائنس ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب وہ کون سا تھا کاکڑ صاحب تھے کون تھے جب جا رہے تھے پھر سب گئے. یہ اس طرح اکیلا عمران خان کیوں -1 ہو, مطلب کیا ہوا کیا ہے ابھی؟ یعنی ایک آپ نے اس سے مینڈیٹ چھین لیا, آپ نے اس سے سب کچھ چھین لیا, الیکشن چھین لیا, اور آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو آپ ابھی کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کو ختم کر دو. دیکھیں فوج سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, فوج ہماری فوج ہے, ہم ان کو اون کرتے ہیں, ہم ان کے احترام کرتے ہیں, ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ان کا جو بھی وزیر آتا ہے وہ نہیں. تو وہ جو ٹویٹ کیا تھا وہ بانی نے نہیں کیا تھا, مجھے لگتا ہے آپ کی نظر سے نہیں گزرا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن یہاں پر جو ٹویٹس ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ پوری دنیا ہل جاتی ہے. دیکھیں ابھی تک دیکھیں ستی بھائی دیکھیں میں تو ہمیشہ سے میری عادت رہی ہے, ہم ملک میں رہتے ہیں, اس ملک میں فوج ہماری فوج ہے, اور عمران خان نے ہمیشہ میں یہ کہا ہے کہ یہ فوج ہماری فوج ہے, ہمیشہ وہ فوج کا احترام کرتا رہا ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے, جب ان کو ہٹایا گیا تو مشرف کے خلاف کتنی پریس کانفرنسیں کی, کیا کیا نہیں کہا گیا, باجوہ کے خلاف کیا کیا نہیں کہا گیا. یہ جنرل پیپلز پارٹی کو جب بھٹو صاحب کا وہ ہوا جنرل ضیاء اللہ کے خلاف کیا کیا نہیں کہا گیا. تو وہ تو ان کو تو کسی نے نہیں روکا کہ جی آپ نہ آئے سیاست میں نہ مائنس ہو جائے. آپ تو تبدیلی لے کے آئے تھے. یہ میرا خیال یہ ہے کہ مطلب مجھے ایک بات بتائیں کہ ڈائنامکس میں ایک بات بتا رہا ہوں شوکت بھائی, یو آر ون آف دا پیپل, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو سینئر وائسز ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے ہاں چند لوگوں سے ہٹ کے جن کے اوپر سنی نہیں جاتی سینس پریویل نہیں کر رہا. یہ مارکہ حق جو ہوا یا بنیان محسوس ہوا, امریکہ نے اتنی پاکستان کو یا پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں اپنا سر فخر سے بلند کرتے ہیں. 2 موقعوں پر ایسا ہوا ریسنٹ ہسٹری میں, ایک ہمارے ایٹمی دھماکوں کے بعد اور اس سے بڑھ کے اب. اس کے باوجود جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے اور جس طرح کی زبان جو ہے وہ بارہا استعمال کی جاتی رہی ہے, اور اس پہ آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش تو نہ کریں کم از کم. دیکھیں ستی بھائی اس میں ایک ایشو یہ ہے نا, دیکھیں ہمارے ابھی تک وہ جو ٹویٹ آیا ہے اس ٹویٹ کا تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ دیا کس نے ہے. عمران خان تو جیل میں ہے, عمران خان سے تو ملاقات ہی نہیں ہو رہی ہے. نہیں آپ مجھے بتا دیں نا کہ کیا ذریعہ ہوگا انہوں نے جو ٹویٹ دیا ہے, آپ مجھے بتا سکتے ہیں. آپ کا جیلر کہتا ہے کہ کوئی ذریعہ نہیں ہے عمران خان کے پاس کہ وہ اس طرح کا ٹویٹ دے دے. کوئی بتائے نا, جیل سپرنٹینڈنٹ نے نہیں کہا, انہوں نے عدالت. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹویٹ خان نے کیا ہی بات سنیں. نہیں میں آپ کو ایک سیمپل سے عرض کر رہا ہوں, جب ملاقات کے لیے جاتا ہے تو وہاں کیمرے نہیں نا سب ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ نے ڈسون بھی تو نہیں کیا. سر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں ستی بھائی میں صرف عرض کر رہا ہوں جی کہ وہاں کیمرے نہیں لگے. آج وہاں جو ملاقات ہوتی ہے آپ کا کیا خیال ہے, کوئی ایسی جگہ پہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ کوئی آواز نہیں آتی ہے یا وہ جو خان صاحب جو کہتا ہے وہ نہیں سنائی دیتی ہے؟ تو اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو نکال کے لے آئے نا. ویسے تو نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں اس وقت سوشل میڈیا وہ کس کے کنٹرول میں ہمیں تو نہیں معلوم ہے. کچھ لوگ باہر بیٹھ کر جو کر رہے ہیں فوج کے خلاف یا ملک کے خلاف یا جو بھی کر رہے ہیں, میں تو کم از کم ان کو اون نہیں کرتا, بالکل اون نہیں کرتا. اس لیے ہم دیکھیں ہم جنگ لڑ رہے ہیں, ہم سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں, اور سیاسی جنگ پاکستان میں لے کر. شوکت بھائی ایک سیکنڈ رکیے گا. دیکھیں ہمیشہ سیاست میں جمہوریت ہوتی ہے, الیکشن ہوتا ہے, عوام ہوتی ہے, ہم اس کی بنیاد کے اوپر شوکت بھائی ایک سیکنڈ مجھے لڑتے ہیں, سیاست بھی کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. یہ اختیار ولی خان صاحب یہ تو ایک نیا ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو ٹویٹ آیا وہ بھی ان کی طرف سے آیا ہو, اور وہاں پر
ظاہر ہے کیمرے لگے ہیں, ساری چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں پتہ چلیں, آپ ریکارڈنگز لے آئیں, ہو سکتا ہے ان کی جانب سے سوشل میڈیا تو کنٹرول. آفیشیل اکاؤنٹ کو وہی بندہ اون کرتا ہے جس کے نام وہ ہوتا ہے. یہ وہی اکاؤنٹ ہے جس کو خان صاحب خود استعمال کرتے ہیں. نہیں, وہی جیل سے کیسے کر سکتے ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں. یہ تو خیر ساری گائیڈ لائن وہیں سے آتی ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. اب جو چیز گلے پڑ گئی ہے تو کہہ دیں کہ ہمیں ڈر لگ گیا ہے. اب آپ ڈر کے مارے اگر اس کے اکاؤنٹ کو ہی ڈس آن کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کل ساری پی ٹی آئی ہوپ کہ کہہ دے گی کہ ہم عمران خان کو ہی ڈس آن کرتے ہیں. اگر آپ ٹویٹ کو ڈس آن کر رہے ہیں تو آپ عمران خان کو بھی ڈس آن کر دیں گے, اور کر دیں, یہی بہتر ہے, کیونکہ وہ ٹویٹ اس میں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے. آج شوکت یوسف زئی صاحب ون از دا سین وائس آف فرام پی ٹی آئی, میں اس پہ آپ کی بات کو انڈوس کرتا ہوں, لیکن یہ اتنا اچھا آدمی ہے, یہ اتنے برے کیس کو اس وقت ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, یہ کر ہی نہیں سکتے. معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں. دس از ناٹ اونلی دا میٹر آف ٹویٹ. ہو از بیہائنڈ 9th میں, کون لوگ تھے؟ کوئی دوسرے ملک سے تو لوگ نہیں آئے تھے, کوئی فرشتے, کوئی جن بوت, کوئی سلیمان علیہ السلام کی فوج تو نہیں آئی ہوئی تھی. لوگ تھے نا, پاکستان تحریک انصاف کے تھے, اور آپ کے اپنے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے اس کو انڈوز کیا کہ ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں, لیکن آپ کے لیڈر نے آج تک معافی نہیں مانگی. اسی لیے علی امین کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا, کیونکہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ چلنا چاہتا تھا. ہی واز اے اسٹیٹ مین, ہمارا وہ بھی مخالف تھا, لیکن وہ اسٹیٹ مین تھا تو اس کو اپنے سائڈ پہ کر دیا. آپ کو ایک بندہ ایسا اور چاہیے تھا جو نہ اسٹیٹ مین ہو, جس کو نہ پاکستان کی سلامتی سے کوئی سروکار ہو. آپ نے اس کو لا کے بٹھا دیا, سی ایم بنا دیا. ٹھیک ہے, اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس پاور آئی ہے, اور آپ کے پاس کون سی پاور ہے یار؟ آپ مت کریں, یہ باتیں مت کریں کہ ہمارا الیکشن چھینا گیا. 2018 میں کسی اور کا الیکشن اٹھا کے آپ کی جھولی میں ڈال دیا گیا تھا. 2013 میں آپ نہیں آئے تھے, آپ کو روشناس کرایا گیا تھا, یو ور بین انٹروڈیوسڈ, آپ کو لانچ کیا گیا تھا کے پی سیٹ, اور 2018 میں پورے ملک میں آپ کو امپوز کر دیا گیا. 2024 میں باقی جگہوں سے تو ہو گیا, لیکن خیبر پختونخوا میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض کی باقیات نہ ہوتی تو آج ان کی حکومت وہاں نہ ہوتی. گورنرز کے معاملے پہ آتے ہیں, بات کرتے ہیں. شوکت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بتائیے کہ 13 سال میں خیبر پختونخوا میں جس شہر میں یہ رہتے ہیں, میں رہتا ہوں, اس کو پشاور کہتے ہیں. اس کے 3-4 بڑے اسپتال ہیں پرانے زمانے سے. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے, حیات شیرپاؤ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ہے. کوئی ایک ہسپتال کا اضافہ آپ نہیں کر سکے, کوئی ایک یونیورسٹی آپ نہیں بنا سکے, کوئی ایک کالج نہیں بنا, کوئی ایک نیا, میں کہتا ہوں کوئی روڈ نہیں نکلا. میں بات ایسی ہے کہ گورننس آپ کی نہیں ہے, اور کرپشن کے یہ عالم ہے. دیکھیں 5300 کی یہ بات کرتے ہیں, یہ بات یا آپ کلیئر کر دیں یا پھر مجھے موقع دے دیں. جو یہ ورلڈ بینک کی بات کر رہے ہیں, آئی ایم ایف کی رپورٹ, جو یہ ان کو شاید پورا پتہ نہیں ہے. شوکت صاحب بھائی میرے دوست ہیں, میرے کولیگ ہیں, میں پھر ان کو موقع دیتا ہوں کہ یہ اس بات کو پہلے سمجھیں پھر کے کہ وہ کون سے پیسے ہیں اور وہ کہاں کے فنڈز ہیں, تو پھر آپ کو آگے پتہ چلے گا, اس میں آپ ریسپانسیبل ٹھہریں گے. پھر ٹھیک ہے, شوکت کلیریفائی کر لیں اس کو, ادروائز میں پھر کلیریفائی. شوکت صاحب ایک چیز ذرا مجھے بتائیے گا کہ اس وقت پھر آپ کی سوچ کیا ہے؟ اب آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں ود ان دا پارٹی؟ کیا سینٹیمنٹ ہے؟ کیا آپ لوگ اب مفاہمت کی طرف جائیں گے یا پھر مزاحمت کی طرف جائیں گے؟ کرنا کیا ہے اب آپ نے؟ ستی صاحب, اگر عمران خان سے ملاقاتوں کی اجازت مل جاتی نا اور ملاقاتیں ہوتی تو ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی. یہ جو ان کے اوپر ٹویٹ ڈالا جا رہا ہے نا, دیکھیں نا, ٹویٹ تو ان کے ذمہ ڈال دیا گیا ہے, لیکن کوئی اب کلیئرفیکیشن نہیں کر رہا ہے کہ ٹویٹ انہوں نے کیسے دے دیا. یعنی اگر یا تو مجھے بتا دیں کہ جیل کے اندر اتنی کمزور سسٹم ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جی ٹویٹ کیسے چلا. آپ کا جیلر تو کہتا ہے کہ کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے ٹویٹ جاری ہوا جیسے کہ ہمیشہ جاری ہوتا ہے, یعنی کہ ان کی ہمشیرہ ملتی ہیں, پھر اس کے بعد بات پاس سے آتی ہیں, پھر وہ بات کرتی ہیں, وہ تو میں مانتا ہوں, وہ میں آپ کی بات دیکھیں میں آپ کو, اور اسی اکاؤنٹ سے جس سے ہمیشہ آنے والے ٹویٹس کو آن کیا جاتا رہا, اسی اکاؤنٹ سے جس سے آپ کے لوگوں کو غدار قرار دیا جاتا رہا. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں سر, میری بات آپ سن لیں, میری بات آپ سن لیں. دیکھیں ہمیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ اگر ملاقاتیں ہوتی تو یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی.
لیکن میرے لگتا یہ ہے کہ حکومت نے پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کہ ملاقاتیں بند کر دیں گے، ایسا کوئی ٹویٹ سامنے لا کر ایسا کوئی بہانہ لیکن بنا لیں شوکت گے، صاحب 4 اور اس نومبر بہانہ کے بنا بعد کر کیونکہ 4 نومبر کے بعد جو ملاقات ہوتی ہے بعد میں جا کے صاحب اس مجھے ملاقات بولنے تو کے دینا۔ بعد اس ملاقات کے بعد ہی تو یہ معاملہ کھڑا۔ جی شوکت صاحب نہیں تو اس میں کیا، دیکھیں میری بات سنیں، اس میں تو عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اگر ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا نا تو میرا خود بھی ٹائم تھا، مجھے موقع ملا ملاقات کا، تو اگر کوئی بات نہیں کر سکتا میں تو کر سکتا تھا، کیونکہ میں تو عمران خان کا بڑا قریب رہا ہوں، ان کے ایڈوائزر بھی رہا ہوں 4-5 سال، اور میرا ان کے ساتھ قریبی اس لیے تعلق ہے کہ 96 سے میں ان کے ساتھ ہوں، تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے اگر میں چلا جاتا، مل لیتا، جو باتیں ہوتی وہ کلیئر بھی ہو جاتی، تو اتنا ایشو نہیں بنتا۔ لیکن بہرحال دیکھیں انہوں نے بات کی کہ یہاں 26 پہ کوئی نومبر کو بھی آپ یونیورسٹی سائیڈ نہیں لائن بنی، تھے، یہاں پہ کوئی آپ قریبی تھے، لیکن آپ 26 نومبر والے دن بھی سائیڈ لائن تھے، یو ریممبر دیٹ ڈے نا، ہماری آپ سے بات بھی ہوئی تھی اور اس وقت آپ دل گرفتہ تھے، سر جی دیکھیں جو قریبی تھے ان کے ساتھ جو حشر ہوتا رہا پارٹی میں، دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، دیکھیں ہم ورکر ہیں، ورکر ایسے ہی ہوتے ہیں، ورکروں کے کوئی اور وہ نہیں ہوتا ہے کہ ورکر لگا دیں کہ ان کو آگے، ہم ورکر ہیں، لیکن ہماری خواہش ہے، دیکھیں ہم چاہتے ہیں ہمیں سپیس ملے، سیاست کے لیے سپیس ملے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کو سپیس نہیں مل رہا، اگر کوئی اشتعال آ بھی رہا ہے نا تو اس کی مین وجہ بھی ہے نا کہ آپ ملاقات بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں، آپ سپیس بھی نہیں دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی کم از کم دیکھیں آپ کا اس وقت بیرسٹر گور ہے، وہ اس کے بارے میں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مشتعل ہے یا اشتعال پھیلا رہا ہے، یا وہ تو بڑا سینسیبل بات کرتا ہے، تو اس سے بھی آپ بات نہیں کرنا چاہتے، آپ راستہ ہی نہیں دینا چاہتے کہ وہ بھی سیاست کرے۔ تو میرے خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ نہیں چاہتی، اور دوسرا میرے بھائی نے کہا کہ یہاں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیں یونیورسٹی کی بات کی تو میں کتنی یونیورسٹی آپ کو گنواؤں، 3-4 تو صرف سوات کے اندر بنی ہے، ایک شانگلہ میں نے بنائی ہے یونیورسٹی، تقریباً اس ساؤتھ میں، مطلب یونیورسٹیاں بنانے سے ہی ترقی ہو گئی، بس ہم یہی دعویٰ کریں، ہماری تو یونیورسٹیاں بن گئی ہیں، اور کتنی یونیورسٹیاں بنا لیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے پیسہ کتنا دیا ہے جو ہمارا صوبے کا بنتا ہے، آپ نے فاٹا کو آپ پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، جو فاٹا کا ضم کیا ہے آپ نے صوبے کے ساتھ، اس کے 100 ارب روپے ملنے تھے وہ نہیں دے رہے آپ، جو این ایف سی ایوارڈ کے اندر جو فاٹا کا شیئر بنتا ہے ہمارے ساتھ میں وہ آپ نہیں دے رہے، جو ہمارا نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں پیسے بنتے ہیں وہ آپ دے نہیں رہے، تو 3000 ارب روپے پہ آپ پیر رکھ کے بیٹھے، آپ کہتے ہیں ترقی نہیں کر رہے ہیں آپ، تو آپ ہمیں پیسہ تو تھے نا ہمیں، اور پھر دہشت گردی ختم کرنی ہے، ہم آپ کے ساتھ مل کر ختم کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں، مل کر ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، آپ کون ہوتے ہیں، آپ سائٹ پہ ہو جائے ہم ختم کریں، تو کولیٹرل ڈیمیجز جو ہوتی ہے اس کا سارا خمیازہ صوبائی حکومت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم تو آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، ہم نے کب انکار کیا کہ دہشت گردی ختم کرنے میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ سہیل افریدی نے اسلام آباد میں صحافیوں سے مل کر کہا کہ میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں، تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی آپ ادارے اون نہیں کر رہے ہیں یا حکومت نہیں کر رہی، تو کیا بلا کے یہ کہا، میں نے جب نیشنل ایکشن پلان سے متعلق پوچھا کہ بھائی ایک جامع ڈاکیومنٹ 2014 سے لے کے 2021 میں ریوائز بھی ہوا، آپ کی سوچ اس کے بارے میں کیا ہے؟ کہتے ہیں بند کمروں میں جو ڈاکیومنٹ سائن ہوتے ہیں جس پہ ڈسکشن ہوتی ہے ہم ان کو نہیں مانتے، یہ ہے ان کی جامع سوچ۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شوکت صاحب جو ہے یہ اچھا آدمی ہے اور یہ بہت برا کیس لے کے اٹھا ہوا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں اختیار صاحب، یہ جو پارٹی کی سوچ میں جو تبدیلی، مثال کے طور پر کے پی کی حد تک وہاں پر سوچ میں بڑی تندی پائی جاتی ہے، جو ابھی ہم نے جلسے کی صورت میں بھی دیکھی، یہاں پر جو لیڈرز ہیں ان کی سوچ یا رویہ تھوڑا سا مفاہمانہ ہے، یہ کیا ڈیوائیڈ ہے آپ کی نظر میں ان میں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں ان میں جو سین وائسز ہیں نا وہ بڑی یتیم ہیں، وہ بڑی لاچار ہیں، اور ان میں جو ایگریسو وائسز ہیں، جو لڑنے مرنے والی وائسز ہیں، وہ ڈومینیٹ کرتی ہے ان کی سین وائسز کو، اور یہ ان کے آگے چوں نہیں کر سکتے۔ وہ ان کی جو سوشل میڈیا ہے، حالانکہ مین سٹریم جو آپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ پالیسی بناتی ہے، سوشل میڈیا اس کو لے کے چلتی ہے، اس کو اڈاپٹ کرتی ہے، لیکن they are being driving by their social media، ان کو ان کی سوشل میڈیا ڈرائیو کرتی ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا وہ ہے جو ہمیں پتہ بھی نہیں کون چلا رہا ہے۔ یہ بات چھوڑ دیں، میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی یونیورسٹی انہوں نہیں بنی، کیمپ آفیسز کی چھوڑ دیں کہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ بنا دی، وہاں پہ چھوٹی سی نئی یونیورسٹی کوئی نہیں بنی۔ میں پھر کہتا ہوں کوئی اسپتال نہیں نیا بنا، گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ میرا بھائی مجھ سے اتفاق کرے نہ کرے شوکت صاحب، لیکن یہ پتہ ان کو ضرور ہے، میں حلفاً کہتا ہوں کہ ان کو معلوم ہے
کہ ان کی کیبنٹ میں وزیر جو بنے تھے سر کیمپس نہیں ہے، 2024 میں وہ کہہ رہے ہیں میں نے بھی بنائی ہے خود. سر 2024 میں الیکشن جو ہوئے اس کے بعد جتنے وزیر بنے وہ پیسے دے کر کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, پیسے دے کر, اور وہاں پر باقاعدہ 2 لوگوں کے اس دفتر, کیبنٹ میں بھی پیسے دے کے بیٹھے ہیں. اس کا جو ڈائمنشن ہے وہ تھوڑا سا اور ڈیفرنٹ ہے. اس میں لوگوں کے بڑے آف دا ریکارڈ بزنس ہیں, اچھا کچھ ڈرگز میں انوالو ہیں, کچھ اس کی بوائی میں انوالو ہیں, اچھا بالکل ہے. اور 2 وزیر میں ایسے جانتا ہوں کہ جن کے بھائیوں کی گاڑیاں جو ہے وہ پشاور کے تھانوں میں پکے اس کو سزا ہوئی, ان کی گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں. کس بنیاد پہ؟ منشیات کی اسمگلنگ میں. اچھا بالکل. اس وقت یہ ساری چیزیں سٹنگ منسٹر, اس وقت سٹنگ منسٹر. کیا نام ہے ان کے؟ میں نے آج نہیں, کیس ہیں ساری, ابھی نہیں, تھوڑا سا سپیس دے دیں. دوسرا میں اس پہ آتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ محب وطن ہیں, آپ سمجھتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ ہیں, آپ پروف کریں اس کو. ٹھیک. بیکاز اس وقت جو ہے نا بڑے سٹگماز لگ چکے ہیں, بڑے کوسچن مارک لگ چکے ہیں. معافی مانگ لیں, جو آپ نے کیا ہے وہ غلط تھا, 9th میں غلط تھا. آپ 2024 کے الیکشن کا شور مچا کر آپ 2018 کی گندگی کو دبا نہیں سکتے. میں جواب چند سیکنڈ. جی. آپ نے IMF کو لیٹر لکھے تھے, وہ پاکستان کے ساتھ غداری تھی, وہ اس ملک پر حملہ تھا. جو ملک پہ جنگ مسلط ہوئی انڈیا کی طرف سے, اس وقت آپ کی سٹینڈنگ کچھ اور تھی. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے, آپ کی سٹینڈنگ کچھ اور ہوتی ہیں. خیبر پختونخوا میں ٹیررزم ہوتی ہے, آپ کی سٹینڈنگ کچھ اور ہوتی ہیں. 26 نومبر کو جو ہوا اس کے حقائق شوکت صاحب کو بھی پتا ہے, ستی صاحب آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, کہ لے مین کو بھی پتا ہے کہ who was behind the scene اور ان کے ٹارگٹس تھے کیا. آج بھی میں کہتا ہوں عمران خان is seeking and he is waiting کہ فوج کے خلاف کوئی بغاوت ہو, ملک میں بلوا ہو, کوئی خانہ جنگی پیدا ہو, اور اس کے فساد میں اور اس کے نتیجے میں وہ کسی طریقے سے باہر آ جائے, لیکن اس طرح کبھی نہیں ہو. You wanted to add something, اور مجھے یہ بتا دیں کہ اب جس گرداب میں آپ پھنس گئے ہیں اس سے نکلیں گے کیسے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس ملک کے اندر سیاست کرنے دی جائے. اگر یہ آج جو کچھ کر رہے ہیں PTI کے ساتھ نا, تو یہ سیاست ختم ہو جائے گی, پھر یہ بھی نہیں کر سکیں گے. جہاں تک بات ہے نا, بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. فوج ہم دیکھیں, فوج ہم بہت پیار کرتے ہیں فوج کے ساتھ. فوج ہماری فوج ہے, آپ اپنی سیاست کریں. ہماری لڑائی فوج کے ساتھ نہیں ہے, ہماری لڑائی PMLN کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, اور ان تمام غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ ہے جو سیاست کو ختم کرنا چاہتی ہے. یہ انتقام لے رہے ہیں. دیکھیں اس وقت نواز شریف اپنی سیٹ ہارے ہیں, ایک خاتون سے آ رہے ہیں. یہ نہیں جمہوری قوتیں نہیں ہے نا, انہوں تو الیکشن ہار چکے ہیں, لیکن زبردستی حکومت بنا کر بیٹھے ہیں. اب ہمیں کہنا ہے کہ آپ سیاست نہ کریں, تو یہ کیسے ملک چلے گا؟ سر آپ بتائیں, ووٹ تو عمران خان کو پڑا ہے, ہمیں پڑا ہے. آپ ووٹ کو مانتے نہیں, آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. تو کہاں ہے عزت؟ ووٹ کو عزت دینے. اور بار بار میں کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ سیاست کریں, اپنا بیانیہ بنا کر سیاست کریں. فوج کو ایک سائٹ پہ رکھیں, اس کا ہم بھی احترام کرتے ہیں, آپ کو بھی کرنا چاہیے. اور سب کو ایک ادارہ ہے, ہم اداروں کو نہ چھڑیں بار بار. آپ سیاست ہی سارا اس پہ کرنے لگے ہیں. آپ کے ہر وزیر جو ہے وہ, کیونکہ آپ کے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے کوئی ہے نہیں, کوئی چیز نہیں ہے. اب آپ بتا نہیں سکتے ہیں کہ ہم نے 40,000 کا قرضہ لیا. آپ 40,000 کا قرضہ لے کے آپ نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کیا کیا ہے. آپ کہتے ہیں موٹر وے بنائے, آپ کہتے ہیں ہم نے فلاں کیا. بھائی آج اس 40,000 ارب پہ آپ نے کیا بنایا؟ ایک چیز مجھے بتا دیں, آج ٹیکسٹائل ملیں بند ہو رہی ہیں. کیوں بند ہو رہی ہیں؟ انرجی کرائسس ختم نہیں ہوا. آپ دیکھیں نا سر, اتنا برے حالات ہیں اس ملک کے, اور پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے ہیں. ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ PTI کو ہم ختم کر دیں گے. PTI کو ختم نہیں کر سکتے آپ, بالکل نہیں ختم کر سکتے. اس لیے بہتر یہ کہ اسپیس دے, راستہ دے, اور سیاسی حل نکالے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا شوکت یوسفزئی صاحب, اختیار ولی خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اب 2 چیزیں ہیں, ایک تو IMF بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے, اور اس میں $1.2 بلین کی نئی جو قسط ہے اس کی منظوری کا امکان ہے. کتنا امکان ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا, لیکن IMF کی جانب سے آئندہ مالی سال کے بجٹ سے پہلے ٹیکس نظام میں مزید اصلاحات کا ایک مطالبہ کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری بڑی زبوں حالی کا شکار ہے, تو اس پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شعیب نظامی, معیشت سے متعلق معاملات کو کور کرتے ہیں.
بہت شکریہ شعیب آپ کا. اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر خاقان نجیب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ماہر معاشیات ہیں. IMF بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے, امکان ہے منظوری کا, اور خاص طور پر جو ریفارمز کی وہ بات کر رہے ہیں آئندہ بجٹ سے پہلے, تو کیا اینٹیسپیشن ہے آپ کی؟ جو میجر ہمارے اسٹرکچرل ریفارمز تھے اور اس میں کافی حد تک تو ہم نے شروع کیے ہوئی چیزیں اس کے اندر, اور جو اہداف تھے وہ بھی آلموسٹ سارے کے سارے پورے کیے ہوئے, جس میں جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ جو اہداف جس میں یہ تھا کہ جو کرپشن گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ ہے, اسسمنٹ رپورٹ, وہ پبلک کی جائے, تو وہ پبلک کی گئی. یہ فروری جولائی سے روک کے رکھی تھی اور پھر اس کے بعد وہ پبلک کر دی گئی. اسی طرح جو سول سرونٹ کو IMF کہا تھا اس کو پبلک سرونٹ کریں, اس کے اساس سے جو ہے وہ پبلک کیا جائے. تو یہ ایک اہم ترین پیش رفت تھی جو کہ کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا دوسرا پروگرام ہے RSF کا, جو تقریباً 28 مہینے کا پروگرام ہے, اس کی پہلی قسط ہمیں ملنی ہے, یہ کلائمیٹ فائنینسنگ سے متعلق ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک کاربن لیوی عائد کرنی تھی, جس کو اب حکومت نے بعد میں کلائمیٹ سپورٹ لیوی کا نام دے دیا. یہ پیٹرول کے اوپر لگی 2.5 روپے فی لیٹر, اور ساتھ ساتھ جو پاکستان میں 1300 cc سے زائد کی گاڑیاں ہیں ان کے اوپر بھی ایک انجن کے اوپر لیوی لگی 2%. اگر یہ گاڑی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, مطلب ان کے اوپر ٹیکس لگا, اور ساتھ ساتھ جو ہے پیٹرول کے اوپر ایک اس کا امپیکٹ آیا. اب یہ جب ہم یہ قسط لے لیں گے جو کہ انشاءاللہ اپروو ہو جائے گی, تو پھر ہمیں تقریباً جون میں اس کو مزید 2.5 روپے ایڈ کرنا پڑے گا, اور جو ہماری کلائمیٹ سپورٹ لیوی ہے وہ 5 روپے تک چلی جائے گی. تو یہ تمام کے تمام اہداف تو ہمیں جو حاصل کیے ہیں, اس لیے توقع تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو $1.2 بلین ہے, $1 ارب جو ہے اس کا ہے EFF کا, اور جو $20 کروڑ ہے یہ ہمارا کلائمیٹ سے متعلق ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ذرا عام آدمی کے لیے سمجھائیے گا کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے ہماری معیشت کے ساتھ, اکانومی کے ساتھ, IMF کا پلان, آگے ان کے جانب سے اصلاحات کا مطالبہ, اس میں عام آدمی کے لیے کیا ہے سر؟ اشفاق صاحب دیکھیے, بات یہ کہ پاکستان جہاں پہ کھڑا ہوا تھا آج سے 28 ماہ پہلے, جب IMF کی انگیجمنٹ 2023 جولائی میں شروع ہوئی تھی, 3-4 ارب ڈالر کے ذخائر تھے اور ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی. سرٹنلی وہاں سے نکل آئے ہیں ایک میکرو سٹیبلٹی, اور یہ ٹپیکل بیہیویئر ہے کسی بھی اکانومی کا جو فنڈ سے انگیج کرتی ہے. فنڈ اپنے فزیکل انسٹرومنٹس یعنی کہ مالیاتی انسٹرومنٹس, ایکسچینج ریٹ, انٹرسٹ ریٹ, ان سب کو اپلائی کر کے, اور پاکستان کے کیس میں انرجی کی کاسٹ آف سروس کو ریکور کر کے آپ کو ایک عمومی سٹیبلٹی جو ہے وہ دے دیتا ہے. وہ پاکستان میں دکھائی دے رہی ہے. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. ریزروز 15 ارب ڈالر کے ہیں, بیرونی خسارہ تھوڑا سنبھل گیا ہے, اندرونی خسارہ سنبھل گیا ہے. بٹ دا پاکستان اکانومی اینڈ دا پیپل آف پاکستان, اسپیشلی دا مڈل کلاس آف پاکستان, نے ایک بڑی قیمت دی ہے ان ٹرمز آف اچیونگ دس اسٹیبلٹی. ٹیکسز کا بوجھ ایک دیکھیں, کاسٹ آف سروس آف انرجی دوسرا دیکھیں, 22% تک انٹرسٹ ریٹ لے کے جانا پڑا جو اب 11% پر آ گیا وہ دیکھیں. اوور آل جو اکنامک گروتھ ہے وہ سلو ہوتی ہے, یعنی کہ 2.5-3% پہ آتی ہے, کیونکہ یہ ایک نیچرل بریکس ہیں اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے. یہی وہ انسٹرومنٹس ہیں جو فنڈ نے یوز کیے ہیں آپ کے ساتھ, یہی وہ دنیا بھر میں یوز کرتا ہے. جب گروتھ 2.5-3% کی رہ جاتی ہے تو پر کیپٹا انکم کی کوئی گروتھ نہیں ہوتی. یہ ہے ایک اوور آل سیناریو جو اس وقت بلڈ ہوا ہے. لیکن آخری بات یہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ ہے, المیہ یہ ہے کہ IMF اپنی جو رپورٹ دیتا ہے اس کے اندر وہ کرپشن کی نشاندہی بھی کرتا ہے, اس رپورٹ کو چھپا بھی لیا جاتا ہے, پھر بادل نخواستہ اس کو جاری کیا جاتا ہے, ان کی جانب سے اصلاحات کا کہا جاتا ہے, اس کے اوپر کتنی امپلیمنٹیشن ہوئی یہ نہیں پتا. انتظامی اخراجات ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں, اللہ تللے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں, یعنی کہ لگ یہ رہا ہے کہ اشرافیہ خوشحال ہوتے جا رہے ہیں, بھلے وہ حکومت میں ہو یا ادروائز, اور مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس یا عام آدمی پستا جا رہا ہے. دیٹس دا پرابلم. ان کے لیے کیا ہے؟ ایک ہارڈ ون سٹیبلٹی ہے, اس کو ٹائم اینڈ سپیس کو یوز کریں. یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں, دیکھیں سب سے بڑی اپرچونٹی جو ایک گریجویٹ کے لیے ہوتی ہے وہ ہے کہ اس کو نوکری ملے. اگر آپ 1% پہ گرو کرتے ہیں تو آپ کی نوکریاں 3-4 لاکھ نکلتی ہیں, تو آپ کو تو گرو 7% کے قریب کرنا ہے. انفارچونیٹلی IMF کا جو کانسیکوینٹ ریزلٹ ہے وہ گروتھ کا سلو ہونا ہے. دیٹس ہاؤ اسٹیبلٹی از اچیوڈ. اب آپ کے پاس موقع ہے کہ جو باتیں آپ نے ساری کی ہیں نا, کہ ایک اسٹیبلٹی ہیوی پروگرام ہے, یہ گروتھ لائٹ ہے, آپ IMF پلس کیا کر سکتے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ ہم 78 سال سے جو IMF پلس ہے وہ اچیو نہیں کر پا رہے, which is in any country a very simple strategy which is called a growth strategy, جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ملک کے وہ اسٹرکچرز جو ریگولیٹری فریم ورک, انرجی ایفیشنسی, پرائیویٹائزیشن,
آپ وہ کر نہیں پا رہے تو ملک جو ہے ایک جمود کی صورت میں اس وقت ہے, اور وہ سٹیبلٹی جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن تو تبھی کرے گی جب امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. بٹ چونکہ ایکسپینڈیچرز آپ نے ابھی تک کٹ نہیں کیے, اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن اب وفاق کے پاس 17 سبجیکٹ ہیں جو وفاق کو نہیں چلانے, وہ نیچے دینے ہیں. اگر نیچے دے دیے ہیں تو ان کا ایکسپینڈیچر بھی نیچے جانا ہے. پینشن کا ریفارم ہے, سبسڈی کا ریفارم ہے. یہ تو 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ٹھیک ہے, یہ وہ وقت ہے کہ آپ یہ سارے کام جو ہے اگر کر لیں تو آپ تھوڑا سا اسپیس کریٹ کریں گے فار دا اکانومی, جو سانس لے اور گروتھ کریٹ ہو اور امپلائمنٹ کریٹ. یہی ایک سادہ فارمولا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب یہ جو آگے خاص طور پر جو IMF کی جانب سے کہا گیا کہ آئندہ بجٹ میں آپ ایک تو ٹیکس نظام میں اصلاحات کریں اور FBR سے متعلق بھی تجاویز دیے ہیں, تو what does that mean؟ اور آئندہ بجٹ میں کیا ہمیں کسی ریلیف کی توقع ہے؟ دیکھیں جہاں تک IMF کا تعلق ہے تو ریفارمز کی انہوں نے بات کی ہے. 15 جو ہے وہ ریفارمز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو مختلف اداروں سے متعلق ہے. اس میں FBR بھی ہے, نیب بھی ہے, ہمارا منسٹری آف لا بھی ہے, منسٹری آف فائنانس بھی ہے. اب صرف اگر FBR کی بات کریں تو اس میں آڈٹ سے متعلق ایشوز ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ان کا نظام ہے اس سے متعلق ہیں, آسانیوں سے متعلق ہیں, ٹیکس ایویژن سے متعلق ہیں. یہ تمام کے تمام اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے جو ہے وہ ریفارمز ہیں, وہ تمام کے تمام جو ہے وہ کرنی ہے. ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر ہم اس پروگرام کی بات کریں جو ابھی ہمیں قسط مل رہی ہے, اس سے ہمارے ملک میں جو ڈالر کا ریٹ ہوگا وہ مستحکم رہے گا, ریزرو بہتر ہوں گے, اور جو ہم نے آگے اپنے بانڈز انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاری کرنے, جیسے بھی ہمارا پینڈا بانڈ ہم نے چائنا میں لانچ کرنا, صرف اسی ٹرانچ کا ہی انتظار ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہماری اچھی انٹرنیشنل بانڈ کے اندر ایک اچھی ہماری ریٹنگ ہوگی جس کی وجہ سے ہم بانڈ جاری کر سکیں گے. لیکن اس کے بالکل برخلاف اس سے عام آدمی کو براہ راست کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوگا. اس سے کوئی آٹا سستا نہیں ہوگا, اس سے کوئی چینی سستی نہیں ہوگی, اس سے کوئی بجلی کا بل کسی کا کم نہیں ہوگا, اس سے کوکنگ آئل کی قیمت کم نہیں ہوگی, اس سے جو ہے وہ پیٹرول سستا نہیں ہوگا, براہ راست فرق نہیں. لیکن ہمیں یہ کہہ رہے ہیں اس وقت جو ہم IMF کے پروگرام میں ڈاکٹر خاقان نجی بھی یہاں پہ موجود ہیں, تقریباً 70 سے 80 روپے تو ہم ٹیکسیز جو ہے وہ اس وقت پے کر رہے ہیں. PDL بھی اس کے اندر ہے, یہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی ہے. یہ سب IMF کی وجہ سے ہی ہم اپنے ایکسپینڈیچر پورے کرنے کے لیے یہ ہم پورے کر رہے ہیں. اور اس کا یہ مطلب ڈالر کی حد تک تو فرق پڑے گا, لیکن اگر ہم کہہ دیں اچھی خبر تو ہے, لیکن عوام کو براہ راست اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوگا. ہاں ہماری امپورٹس جو ہے وہ ڈالر اسٹیبل ہونے کی وجہ سے کسی حد تک جو ہے وہ اسٹیبل ہو رہی ہوں گی, اس لیے وہ امپیکٹ آ رہا ہوگا. یہ بڑا المیہ ہے, ملک ہے جمہور سے, لیکن جمہور کی نہ سنی جائے یا ان کے لیے کوئی ریلیف نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری, یہ اس پہ ڈان میں رپورٹ چھپی تھی کہ جی یہ میلٹ ڈاؤن کا شکار ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے ریزنز بھی اس کے اندر لکھے گئے ہیں, اس کے اوپر کافی بات بھی کی ہے. آج ظاہر ہے اس پہ ایپٹما والے بھی کافی بات کر رہے ہیں کہ کیا ریزنز ہیں, کہ ہماری جو ہے وہ اکنامک کرائسس اپنی جگہ ہے, پھر یہ ہے کہ انپریسیڈنٹڈ ٹیکسز ہیں, ہائیسٹ پاور ٹیرفس ہیں, کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے, اور اگر اس کو ایڈریس نہ کیا گیا تو پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا آگے؟ دیکھیں جتنا اچھا موقع اس وقت ہے, ٹیل وینڈز کافی ہیں, گلوبل ٹیل وینڈز ہیں, امریکہ کے ساتھ, مڈل ایسٹ کے ساتھ, چائنا کے ساتھ. اب اگر اپنے گھر کو درست نہیں کریں گے تو پھر ہمیشہ اس آس میں ہی رہیں گے کہ فنڈ سے کیسے نکلیں اور کیسے اس پوری آمبیانس کو کریٹ کریں کہ جو انڈسٹری ہے وہ پنپنا شروع کرے, جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں وہ گلوبل ویلیو چین کا پارٹ بنے, جو IT اور ITES سیکٹرز ہیں, ٹیکنالوجیز, کیپیبلٹیز بلڈ کی جائے. یہ ایک اگر اتنا آسان ہوتا کہ یہ گروتھ فریم ورک کریٹ کر لیا جاتا تو یہ ہم کر چکے ہوتے. 78 سال میں ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار واٹ از آور گروتھ اسٹریٹجی. آپ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, ایز آف ڈوئنگ بزنس, ریگولیٹری ایزنگ, گلوبل کنیکٹیوٹی, یہ وہ لاجسٹکس, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کیا کرتی ہیں, یہ آمبیانس کریٹ کرتی ہیں فار این ایکسپورٹ لیڈ مینوفیکچرنگ. ہم کہتے تو ہیں یہ خواہش ضرور ہو سکتی ہے ہماری, پر یہ ہماری حکمت عملی جو ہے اس کو ظاہر نہیں کرتی. حکمت عملی تو یہ ہے نا کہ آپ نے پھر ٹیرف ریفارم کیا, اس کو کیسے فالو تھرو کرنا ہے, انرجی پرائسنگ سے بیونڈ جا کے انرجی گورننس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, اگر ایکسپورٹ انسینٹیوز لاجسٹکس کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ کیسے ٹھیک کرنا ہے, ایگری پروڈکٹیوٹی کیسے بنے کہ آپ کے پاس کاٹن کی
अवेलेबिलिटी हो, मैन मेड फाइबर आप पाकिस्तान में बना सकें। मैं टेक्सटाइल रिलेवेंट बात कर रहा हूं। और इसी तरह टैक्स के बोझ को मसावी करके तोड़ें कैसे मैन्युफैक्चरिंग पे और री इंसेंटिवाइज करें मैन्युफैक्चरिंग को पाकिस्तान में। दैट्स द बॉल गेम। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खाकान नजीब साहब फॉर योर टाइम। शोएब निज़ामी साहब आपके भी बहुत शुक्रिया निकालने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे जी।